जर्मनी के स्पाउसल वीज़े के बारे में काफ़ी सवालात हम तक पहुँचे हैं कि स्पाउसल वीज़ा किस तरह अप्लाई होता है, क्या प्रोसेसिंग टाइम है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक पेचीदा मसला होता है कि जब हम अपने देश से अपने फ्यूचर को सँवारने के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो हमें फिर फैमिली के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, उन्हें वहाँ लेके जाना होता है, उन्हें वहाँ आबाद करना होता है। तो इस बारे में तमाम तफ़सीलात इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं, रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ, जर्मनी में रहती हूँ, मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से खुश-खुर्रम और तवाना होंगे। आज के इस वीडियो में जवाबात आपको मिलने वाले हैं, जो सवालात आपके बहुत ज़्यादा हम तक आ रहे हैं स्पाउसल वीज़े के हवाले से जर्मनी का। जी हाँ, जर्मनी का स्पाउसल वीज़ा क्या है, किस तरह से अप्लाई होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आ चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो आने से पहले ही तमाम तफ़सीलात जानना चाहते हैं। फ़र्दन-फ़र्दन मैं सबके नाम इस वीडियो में नहीं ले सकूँगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वो हम अलहदा किसी सेशन में कर लेंगे। इस वक़्त हम डायरेक्ट उस पॉइंट पर आते हैं जो आपका मसला है, जो आप फ़ौरन जानना चाहते हैं। देखिए, स्पाउसल वीज़े की कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ नहीं है, बड़ा आसान तरीक़ेकार है। सबसे पहला जो एक स्पाउसल वीज़े के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो है आपकी शादी का सबूत। यानी कि बहुत ऐसा होने लगा है, बहुत ऐसा होता रहा है ज़माने से कि लोग पेपर मैरिज के थ्रू भी यहाँ पर आए हैं, लोग करते रहे हैं। तो फेक शादियों की वज़ह से इस चीज़ में थोड़ी-सी, यानी यूँ समझ लीजिए कि एविडेंसेस की ज़रूरत, और यानी कि फेक एविडेंसेस क्योंकि पहले आ चुकी हैं, तो लिहाज़ा इस वक़्त मुहतात रवैये के साथ आपको चलना है। बहुत ज़्यादा ये हुआ है कि पेपर मैरिजेस के ज़रिए मुख्तलिफ देशों में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, हर जगह ऐसा होता रहा है कि बिल्कुल फेक शादियाँ सिर्फ़ बाहर आने के लिए लोग करते रहे हैं। और इसी वज़ह से कुछ बस ये सबसे जो पहली बात है हम आपसे जो करेंगे, वो ये है कि आपकी शादी का सबूत बिल्कुल सच्चा और असली हो, शादी इनफैक्ट हुई भी हो। तो सबसे पहला जो मरहला है, वो है आपकी शादी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी उनकी ट्रांसलेशन। यानी जो भी आपका देश है, जो भी आपका रिलीजन है, बहरहाल एक डॉक्यूमेंट तो ज़रूर बनता है, जो शादी का डॉक्यूमेंट होता है। उसकी तफ़सीलात उसके अंदर लिखी हुई होती हैं, डेट वग़ैरह सब कुछ। जिस भी रिलीजन के तहत आपकी शादी हुई है, उस डॉक्यूमेंट को आपने ट्रांसलेट करवाना है। आपकी ज़ाहिर है वो ज़्यादातर हम अपनी देशों में हम देखते हैं तो इंग्लिश में भी होता है, और हमारी अपनी मादरी ज़बान में भी होता है, जो हमारे प्रोविंसेस में, जो हमारे इलाकों में बोली जाती हैं, जो हमारी जो नेशनल लैंग्वेज होती है, उर्दू, हिंदी, उसमें भी वो डॉक्यूमेंट ज़रूर होता है। तो ऐसे उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कराइए, उसकी जर्मन ट्रांसलेशन कराइए, जो कि नोटराइज़्ड हो, नोटरी पब्लिक से जिसको आपने रजिस्टर करवाया हो, स्टैम्प करेंगे वो, वही ट्रांसलेशन करेंगे। तो यानी जो आप ट्रांसलेशन के लिए भी जाएँगे, तो आप पहले ये पता करेंगे कि बंदा जो ट्रांसलेशन कर रहा है, वो ऑथराइज़्ड भी है कि नहीं, वो अपनी मोहर लगा भी सकता है कि नहीं, उसकी कोई ऑथेंटिक वैल्यू है कि नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ़ ट्रांसलेशन नहीं करनी है, बल्कि ये ऑथराइज़्ड होगी, रजिस्टर्ड होगी। फिर इसके बाद मरहला आता है, आपने जिस वक़्त ये डॉक्यूमेंटेशन का मरहला शुरू किया, तो आपको कवर लेटर बनाना होगा। यानी उस कवर लेटर में आपसे बहुत सारे सवालात पूछे जाने की उम्मीद होती है, लिहाज़ा आप पहले से पहले क्योंकि जब वीज़ा ऑफ़िसर के सामने आपके देश में मौजूद आपका स्पाउस या आपकी स्पाउस जिस वक़्त जाती है इंटरव्यू के लिए, तो उनसे बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं, शादी से मुताल्लिक भी और ससुराल से मुताल्लिक भी। यानी कि दोनों जो पार्टीज़ हैं जिनका आपस में वेडलॉक हुआ है, उनकी आपस में क्या कम्युनिकेशन थी, क्यों हुई, कैसे हुई, किस तरह से जान-पहचान थी, कितने सालों से जान-पहचान थी, ये तमाम किस्म के कुछ पर्सनल सवालात भी किए जाते हैं। और ये क्यों किए जाते हैं, इसकी पहले मैं वजह आपको बता दूँ। लिहाज़ा वीज़ा ऑफ़िसर जब एक-एक पार्टी को, यानी कि जो भी स्पाउस के वीज़े के लिए सामने बैठी हुई है औरत या मर्द, जब वो ये बात कर रहे हैं कि हमने यानी अप्लाई करना है, जब वीज़ा ऑफ़िसर इंटरव्यू कर रहा है, तो वो आखिर आपके घरेलू उमूर में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है? क्या उसके पास इतना फ़ारिग वक़्त है कि वो हर आने वाले कैंडिडेट की पूरी असली ज़िंदगी और उनकी शादी किस तरह हुई, अरेंज थी या किस तरह की शादी थी, लव मैरिज थी, अरेंज थी, ये सब, और उसके अलावा भी ख़ानदान के नाम, यानी लड़की वालों से अपने इन-लॉज़ के तमाम नाम वग़ैरह लिखवाए जाते हैं कि वो इसकी वजूहात क्या हैं? क्यों इतना ज़्यादा वीज़ा ऑफ़िसर आपकी ज़िंदगियों में झाँकने की उसको ज़रूरत है? इसकी वजूहात ये नहीं है कि उसके पास इतना फ़ारिग वक़्त है
اور اس کو بہت دل چاہ رہا ہے کہ جو بھی اس کے سامنے آگے بیٹھا ہے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی آپ کی زندگی کے گھریلو آپ کے امور سے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ وہ جانے کہ آپ نے لو میرج کی تھی، کہ وہ آپ کب سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، فیملیز میں کیا تنازعات تھے کیا نہیں تھے، اس کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اس کو دلچسپی ہوتی ہے آپ کی شادی کی اصلیت کو پکڑنے کی. اس نے صرف آپ سے کراس کوسچننگ کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ جان سکے کہیں تو پھنسے گی، جھوٹ ہے اگر تو زہر پھنسے گی. جب پیپر میرج اور اس طرح کی شادیاں ہوتی ہیں، فیک شادیاں ہوتی ہیں، تو آپس میں جو دو کینڈیڈیٹس ہیں، جو فریقین ہیں، وہ ایک دوسرے کو اندر تک اتنا نہیں جانتے اور ان کو اتنا جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. وہ ایک طرح کی سودے بازی، ایک بزنس ایگریمنٹ کی طرح سے ایک شادی ایک طرح کے پیپرز تیار ہوتے ہیں جس میں ان کو ایک دوسرے کے حالات سے اتنی خبر ہی نہیں ہوتی. لیکن جو اصلی شادیاں ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے دیشوں میں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ہی دیشوں کے لوگ بھی تو پیپر میرجز کر کے بھی یہاں پر آئے ہیں نا، تو اس وجہ سے یہ جانکاری حاصل کرنا ان کا مقصد اس لیے ہے کہ تاکہ شادی کو اصلی یا جعلی قرار دیا جا سکے. وہ آپ کے جوابات کو دیکھتے ہوئے، یعنی کہ جو بھی آپ کی مسز وہاں بیٹھ کے بات کر رہی ہے یا آپ خود ہیں وہاں پر، آپ کی مسز آپ کو اسپانسر کر رہی ہے، تو آپ کی جو رویہ ہے اس میں جو کانفیڈنس ہے، یعنی یہ اتنی اہم بات ہے، اس کو بالکل ہلکے نہ لیجیے گا. کیونکہ صبح صبح جرمن ایمبیسی کے باہر بہت لمبی لائن لگتی ہے، اتنی جگہ بھی نہیں ہے ایمبیسی کے باہر کہ آپ کو باہر ہی لائن لگانی پڑتی ہے. ایمبیسیوں کے باہر عموماً ایسے ہی ہے. تو اپنے دیشوں کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جرمن ایمبیسیز کے بعد کنسولیٹس کے باہر بہت لمبی لمبی کیوز ہوتی ہیں اور بڑی دیر کے بعد جو آپ کو کال کی جاتی ہے، اب اندر جاتی ہیں. اندر جانے کے بعد اب ویزا آفیسر کے سامنے اپنی تھکن، اور ہمارے دیشوں میں تھوڑی گرمی ورمی بھی ہوتی ہے تو گرمی بھی لگ چکی ہوتی ہے تو دماغ زیادہ کام کر نہیں رہا ہوتا، بہت لمبی دیر میں انتظار کی جو زحمت اٹھانی پڑتی ہے تو اس میں ہلکان بھی ہو جاتے ہیں لوگ اندر جانے کے بعد. اسی لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ ذرا فجر صبح کا جو وقت ہوتا ہے نا، بالکل ہی 5 بجے کا، اس وقت جا کے لوگ لائنوں میں لگ جاتے ہیں تاکہ جلد سے جلد دھوپ چڑھنے سے پہلے ان کا نمبر آ جائے. لیکن سبھی اگر چلے جائیں گے تو پھر کوئی تو آخر میں آئے گا. لیکن اگر آپ کا تجربہ ہے، آپ جاتے رہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں لائنیں بہت لمبی ہوتی ہیں. تو لہٰذا جلد سے جلد صبح کے صبح جا کے کیو میں لگ جائیے. اپنی اسپاؤس سے کہیے کہ وہ صبح صبح دیر نہ کریں، رات کو سونے کی فکر نہ کریں. وہاں پہ آپ کو 6 بجے پہنچنا ہے، وہاں 6 بجے پہنچ جائیے، لائن میں لگ جائیے. سب سے پہلے جا کر یہ نہ دیکھیے گا کہ تالا بھی نہ کھلا ہے، سب کچھ بند ہے. آپ نے سب سے پہلے آگے کھڑے ہو جانا ہے. اگر آپ سے پہلے 1 2 کھڑے بھی ہیں تو ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیے، جگہ نہ چھوڑیے گا. آپ کی کیو میں موجودگی ہر وقت بہت ضروری ہے. پھر آپ کی جس وقت کال آئے گی، آپ کو ایک پرچی دے دی جائے گی اور آپ کو بلایا جائے گا. جیسے آپ جائیں گے، آپ نے وہاں سے ایک پرچی لینی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہوگا کونسلیٹس میں یہ اصول ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا نمبر ایک لینا ہوتا ہے کہ آپ کو جس وقت آپ کو کال کریں گے. اس کے بعد آپ نے وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرنا ہے. اندر جانے کے بعد جب ویزا آفیسر آپ سے بات کرے تو تمام گرمی شرمی سب کو بھول جائیے گا. کتنی دیر تھکن رہی، رات کو صحیح سوئے تھے کہ نہیں سوئے تھے، گھر میں صحیح کھانا پکا کے آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں، ان سب باتوں کو بھلا دیجیے گا اور بالکل تیاری کے ساتھ آنکھوں میں آنکھ ڈال کے جواب دیجیے. کانفیڈنس کے ساتھ جب وہ سوال کریں کہ ان کے کتنے بھائی ہیں، ان کی کتنی بہنیں ہیں، یہ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں، یہ لوگ کہاں رہتا پہلے کہاں رہتے تھے. تمام سوالات اتنے زیادہ، کبھی کبھی اتنے سرپرائزنگ سوالات بھی ہوتے ہیں کہ جس کے لیے خواتین تیار نہیں ہوتی ہیں اور چمبے میں آ جاتی ہیں. تو ساری معلومات ذہن میں اکٹھی کر لیجیے. جب پہلے اپنے اسپاؤس سے رات کو تفصیلات جو ہیں وہ روزانہ رات کو لکھتی رہیے. ایک ہی دن میں جا کر اس کی تیاری نہ کریے. جب جانا ہوتا ہے بہت سارے سوالات بنائے جاتے ہیں. جب انٹرویو کی تیاری ہوتی ہے تو اس سے پہلے بہت بڑا ایک، یعنی آپ کو ایک امتحان کی طرح اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے. تمام سوالات کی جو بھی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں ان پر سوچنا پڑتا ہے. 1 2 اور 2 سے زیادہ دماغ مل کر ایسا سوچتے ہیں. فیملی میں جو قریب ترین لوگ ہیں، جو باہر رہ چکے ہیں یا جو باہر نہیں بھی گئے ہیں لیکن ان کے دماغ میں ان تمام باتوں کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے، ان سے مدد لے کر، کیونکہ اگر بہت ینگ کپل ہے تو اتنے زیادہ سوالات جو ہیں ان کے دماغوں میں نہیں آ سکتے. تو آپ اپنی تجربے کار لوگوں سے مدد لے کر، جو لوگ آ چکے ہیں، کہ کیا کیا سوالات ہوتے ہیں. اب یہاں پر اس موقع پر ہم بھی آپ کی بہت اچھی رہنمائی کر سکتے ہیں کہ کیا کیا سوالات ہوتے ہیں، کس کس طرح کے پیچیدہ سوالات میں آپ کو الجھا کر حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ وہ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیس بالکل صحیح ہے، لیکن ان کو سوالات میں اتنی زیادہ مہارت حاصل ہوتی ہے کہ وہ جب اسپاؤس سامنے آ کے بیٹھتی ہے تو 1.5 گھنٹہ بھی یوں گزر جاتا ہے. تو 1.5 گھنٹے میں اگر ویزا آفیسر آپ سے سوالات کیے جا رہا ہے، اس کے بعد سوالات لکھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال دیکھ کر سوالات کیے چلا جا رہا ہے، تو آپ یقین مانیے کہ اچھے اچھے لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں. کچھ غلط ذرا سا بھی ہو گیا، کیونکہ جیسے اسپاؤس باہر آتی ہے تو فوراً جو پہلی کال آتی ہے وہ آپ ہی کی ہوتی ہے اور آپ پوچھتے ہیں کہ انٹرویو کیسا ہوا. انٹرویو کی ضمانت 100% اسپاؤس کی کانفیڈنس پر ہے. اگر ذرا سی بھی بہکی، ذرا سا بھی کچھ یاد نہیں رہا، ذرا سا کچھ غلط کہہ دیا، آپ شادی شدہ ہیں، چاچی صاحب زندگی گزار رہی ہیں، اگر آپ کو شادی کے لیے 1 مہینہ بھی ہوا ہے تو بھی وہ بہت کافی ہے آپ کو ان لوگوں کو جاننے کے لیے.
اور اگر آپ کا صرف نکاح ہوا ہے اور ابھی آپ کی رخصتی نہیں اور آپ جانا چاہتی ہیں تو پھر بھی آپ کے پاس تمام معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر دیش میں الگ طریقہ کار ہے شادی کا. انڈیا میں، پاکستان میں ہر ریلیجن کے حساب سے الگ طریقے سے شادی ہوتی ہے، تو لہٰذا جس بھی طریقے سے ڈاکیومنٹیشن ہوئی ہے اس کے باوجود فیملی کے بارے میں تمام جانکاری معلوم کر لینا. تو یہ تو وہ ہو گئی تمام تیاری جو آپ نے فارم کے ساتھ جب آپ نے سبمٹ کیا اور آپ کو بلایا گیا تو آپ نے اندر جا کے جو اپنے بارے میں اپنی سٹوری بتائی ہے، آپ کی تمام معلومات انہوں نے لکھ لی. ایک ایک سوال کا جوابات جو آپ نے جواب دیے ہیں وہ تمام لکھے جاتے ہیں، وہ تمام چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ انہوں نے جوابات مثال کے طور پر جب نام پوچھ رہے ہیں آپ کی فیملی کے دوسرے لوگوں کے، آپ کے ان لاس کے، جو بھی ان کے بارے میں جانکاری لے رہے ہیں، آپ کس سال کس وقت ملے، کس وقت شادی ہوئی، ڈیٹس کا بہت خیال رکھیے. تو جب یہ آپ دیتے ہیں ان کو تو آپ کے پاس اچھی بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو آپ نے ان کو وہاں زبانی آپ سے پوچھی گئی ہیں وہ آپ کے پاس آپ کے فارم میں تحریری شکل میں بھی، یعنی کہ ریٹن اسکرپٹ بھی آپ کے پاس ریٹن ڈاکیومنٹ ہوگا جس کو کور لیٹر کہتے ہیں. یعنی وہ تمام معلومات جو آپ نے وہاں دی ہیں، آپ وہاں پر آئی ہیں یا آئے ہیں، تو آپ اپنے فارم کے ساتھ اپنی تمام چیزوں کے ساتھ اپنی یہ جو آپ کا کور لیٹر ہے یہ بھی آپ لے کر آئے ہیں. کور لیٹر جو ہے وہ انہی معلومات پر مبنی ہے جو شادی سے متعلق ہیں، یعنی کہ کیونکہ آپ فیملی ری یونین ویزا، اسپانسرشپ ویزا بھی جسے کہتے ہیں، یعنی کہ اسپاؤزل ویزا، یعنی ایک جرمنی کی ایمبیسی جب آپ کو بلائے گی تو وہ آپ کو آپ کے نام کے ساتھ فیملی ری یونین ویزا کہہ کے بلائے گی. فیملی ری یونین ویزا ایک ایسی لاؤڈ سی ایک آواز آئے گی تو آپ کا نام ہوگا ساتھ میں، آپ اٹھ کے جائیں گے. تو اس میں آپ کو اس کور لیٹر میں وہ تمام تفصیلات آپ نے لکھ دی ہیں اپنے طور اپنے حساب سے آپ نے لکھ دیا. اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ سوالات کیا ہونے والے ہیں، تو فیملی ری یونین ویزے کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے. اس کے لیے آپ نے کور لیٹر میں جو کچھ معلومات لکھی ہے یہ سر جوڑ کے اپنے اسپاؤس کے ساتھ پہلے سے طے کر لیجیے گا کہ کس سوال کا کیا جواب ہے. جو سوالات آپ نے خود سے پریڈکٹ کی ہیں کہ یہ سوالات پوچھے جائیں گے، جو جرنلی آپ کے سوالات ہوں گے جو آپ کی فیملی سے متعلق، ان کی فیملی سے متعلق ایک دوسرے سے ہوں گے، کیونکہ جو اسپاؤس آپ کا جرمنی میں موجود ہے اس سے بھی اس قسم کے سوالات ہو رہیں گے. جو اسپاؤس جرمنی میں موجود ہے اس نے بھی وہ تمام سوالات جو آپ نے یہاں پر دیے ہیں یا آپ نے جو اپنے کور لیٹر میں اپنی سٹوری جو آپ کی زندگی کی ہے کب سے کب تک کی، جب آپ ان سے ملی، جب آپ کا نکاح ہوا، جتنے عرصے آپ کی جو جس طرح کی بھی بیڈ لاک ہے آپ کی، جو آپ کی شادی ہوئی، جب آپ ساتھ رہ رہی ہیں یا نہیں رہ رہی ہیں، دونوں صورتوں میں تمام تفصیلات ہیں دونوں کی میچ ہونی چاہیے، دونوں کی میچ ہونی چاہیے. یعنی کہ جو ایک میل اور فیمیل جو بھی ہے جرمنی کے اندر، جو بھی ہے دیش کے اندر، اس انڈیا میں ہے، پاکستان میں، جہاں پر بھی ہے، تو وہ جو معلومات اس نے اکٹھی کی ہے کور لیٹر کے اندر وہ تو اسی حساب سے ہے کہ جو آپ کی زندگی تھی، لیکن سوالات جو آپ سے وہاں پہ ہوئے ہیں وہ تمام تفصیلات آپ کو فوراً لکھوا دیں گی آپ اپنے اسپاؤس کو، کہ تاکہ وہ کسی سوال کا جواب غلط نہ دے دیں، کوئی نام غلط نہ لے دیں. بہن بھائیوں کے سب کے نام پوچھے جائیں گے، کتنی یعنی کہ فیملی ہے، کتنے ممبرز ہیں، کیسے ملے تھے، کس طرح ملاقات ہوئی تھی، تمام تفصیلات آپ دونوں کی میچ اگر نہیں ہوں گی تو کیس اسی پر ڈسمس ہو جائے گا. ان کا میچ ہونا بہت ضروری ہے، ذرا سی بھی آگے پیچھے کچھ ہوئی گنجائش نہیں ہوتی، پھر سمجھا جاتا ہے کہ فیک شادی تھی. پھر یہ اپلائی کریں، پنچایت میں پڑھیں، پتہ نہیں پھر کیا ہوتا ہوگا کہ ریجیکٹ ہو جاتا ہوگا. میری نظر سے گزرا نہیں ہے فیملی ری یونین ویزا کی اس طرح سے ریجیکشن گزری نہیں ہے میری نظر سے، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. انٹریکشن جن لوگوں سے ہے ان کی بھی تمام چیزیں ٹرانسپیرنٹ تھیں اور آرام سے آ گئے. تو اب آپ سے بس یہ ہے گزارش کہ آپ جب کور لیٹر بنائیں، جب آپ انویٹیشن کے لیے، جب آپ جرمنی میں جو اسپاؤس موجود ہیں ان سے بات کر رہی ہوں کہ جب آپ انویٹیشن لیٹر کی تیاری کریں تو اپنی اسپاؤس کے ساتھ تمام معاملات کو، تمام سوالات کے جوابات کو اچھی طرح سے ٹھیک طریقے سے پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کو یاد کیجیے، ان کو لکھیے، کیونکہ بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ جس سے آپ شادی کر رہے ہیں، جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے اس کا بہت پرانا جانتے ہوں، برسوں پرانا جانتے ہوں، ان کے تمام حال احوال آپ کو بڑے ازبر بڑے یاد ہوں. نہیں ہوتا، آپ کو سب لوگوں کو ایک جیسی پرسنالٹی نہیں ہوتی کہ سب کو دلچسپی اتنی نہیں ہوتی چیزیں یاد رکھیں، لہٰذا اس وقت آپ کو تمام معلومات جو ہیں وہ یاد رکھنی بھی ہیں، بتانی بھی ہیں، نوٹ ڈاؤن بھی کرنی ہے، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو بتا سکیں کہ یہ سوالات ہوئے تھے، اس کا یہ جواب ہے، تاکہ وہ بھی کچھ غلطی نہ کر دیں. پھر وہ آپ کو انویٹیشن لیٹر میں صرف یہ نہیں ہے کہ معلومات جو آپ نے لی تھی، جو سٹوری آپ نے سنائی تھی، اس کے لیے تو آپ کے گھریلو حالات انہوں نے جانکاری اس لیے لی ہے کہ آپ کو دیکھ سکیں کہ آپ اصلی ہیں کہ نہیں ہیں، آپ فیک تو نہیں ہیں، آپ پیپر میرج پہ تو نہیں آ رہی. لیکن جو دوسری بات ہے کہ جب انویٹیشن لیٹر جو بندہ یا بندی جرمنی کے اندر موجود ہے اس نے اپنا پورا جو اس کا سٹیٹس ہے، اس کا جاب سٹیٹس، اس کی سیلری، اس کی ساری جو اس وقت پوزیشن ہے، کب سے وہ وہاں موجود ہے، کتنی اس کی تنخواہ ہے، کیا اس کے اخراجات ہیں، کیا وہ خود بھی اتنا اہل ہے
اتنی اس کی پرفیکٹ، اتنی ساؤنڈ اس کی پوزیشن ہے کہ وہ ایک اسپاؤس کو بلا کر ایک گھر ہائر کر کے وہ رکھ سکتا ہے اپنی فیملی کو. تمام چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہیلتھ انشورنس، آپ کی آکوپیشن، آپ کی جو ریزیڈنٹ ہوگی، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بیوڈے جو ہوتا ہے نا، آپ کو ایک خاص مقدار میں ایک پرٹیکولر ایک ایریا بتائے گا اسکوائر فٹ کے حساب سے کہ جب آپ ایک اسپاؤس آ رہی ہے اور اس کے بچے اگر ہیں تو پھر اور زیادہ، اگر ایک بھی ہے یا دو ہے اسی حساب سے وہ بڑھتا جائے گا ایریا جو ہے نا. یعنی آپ کا اسپاؤس جو آپ کے لیے اکوموڈیشن تلاش کرے گا وہ اس کو افورڈ بھی کر سکتا ہے. یعنی اکوموڈیشن جو ہے وہ جتنا وہ ایک کمرے میں خود رہ رہا تھا وہ، یا کہیں پر بھی وہ رہ رہا تھا، پارٹنرشپ میں بھی اگر رہ رہے ہیں تو ابھی بھی آپ کو جب اسپاؤس کو بلاتے ہیں تو آپ کو فل فلیش اپنی جو اکوموڈیشن ہے وہ اسی حساب سے، ریکوائرمنٹ کے حساب سے اور لینڈر بیوڈے کے حساب سے دینی ہوتی ہے. یعنی کہ یہاں کا جو ادارہ ہے، یہاں کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اتنا کورڈ ایریا ہونا چاہیے. اگر آپ کا ایک بچہ ہے اور ایک بچہ بھی نہیں ہے، صرف بیوی ہے، تو اتنا کورڈ ایریا آپ افورڈ کرتے ہیں، اتنا گھر. بہت ہی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ جس طرح سے ہمیشہ ہر ویزے کے لیے ہوتا ہے کہ بینک فنڈز دکھانے ہوتے ہیں تاکہ جو لوگ ویزا لگوا کے یہاں پر آ رہے ہیں وہ کہیں ہمارے اوپر ہی بوجھ نہ بن جائے اور ہم سے سوشل منی کے لیے جو ہے وہ مطالبہ نہ کر دیں کہ ہمیں تو گورنمنٹ کے فنڈز چاہیے، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے رہنے کے لیے. اس چیز سے وہ بہت بہت زیادہ پریشان ہے کہ آپ آنے کے بعد کہیں انہی کو کلیم نہ کر دیں کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس نیسیسٹیز آف لائف کو ہم خود کے لیے پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ آپ سے ایک مخصوص جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو بینک کے اندر دکھانی ہوتی ہے جس کو بینک فنڈز کہتے ہیں. اور جو آپ کو جس طرح بلاک اکاؤنٹ کی رقم ہے جب اسٹوڈنٹ کے لیے آتے ہیں، ہر ویزے میں کوئی نہ کوئی رقم کیوں رکھوائی جاتی ہے تاکہ آپ آ کے انہی کے اوپر بوجھ نہ بن جائیں. سوشل منی کے شوق میں تو کہیں آپ بھاگے نہیں آ رہے، کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور وہیں سے بیٹھے بیٹھے سارے اخراجات پورے ہوتے رہیں. سوشل منی دیکھ بھال کے دیا جاتا ہے ہم لوگوں کو جس کے اہل ہوتے ہیں. ہر کسی کو سوشل منی نہیں دیا جاتا اور نہ ہی لینا چاہیے، کیونکہ جب آپ آ رہے ہیں دیا بھی نہیں جائے گا. جب آپ فوراً آتے ہیں آپ نے ایک رقم آپ نے دکھائی ہے 11,000 یورو، 10,000 یورو، یعنی کہ یہ ویری کرتی ہے، حساب سے آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، کس دور میں کتنی ہوتی ہے، کس دور میں کتنی ہوتی ہے. لہٰذا بینک فنڈز جو ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. آپ کے اسپاؤس کو جو جرمنی میں موجود ہے اس کو جرمنی کے بینک کے اندر اپنے بینک فنڈز دکھانے ہیں، اور یہ ساتھ لگے گا آپ کے یہ جو اس کی جو ایویڈنس، اس کے جو ثبوت، اس کے جو پروف ہے کہ آپ کے پاس بینک فنڈز ہیں، یہ بھی آپ نے لگائی ہوگی اپنے تمام ڈاکومنٹیشن میں یہ چیز موجود ہوتی ہے. تو یہ ہیں تمام وہ تفصیلات جو ہم نے اس وقت فیملی ری یونیفیکیشن ویزے کے حساب سے آپ کو بتائی ہیں. یہ فیملی ری یونین ویزا بھی ہے، یہ اسپاؤزل ویزا بھی ہے، اسپانسر کر رہے ہیں آپ اپنی اسپاؤس کو. تو لہٰذا اس میں کوئی دقت، کوئی دشواری اگر آپ کو درپیش آ رہی ہے کور لیٹر کے حساب سے دقت دشواری پیش آ رہی ہے، انویٹیشن لیٹر کے حساب سے، کیونکہ سوالات کے جوابات کا میچ ہونا سب سے بڑی ضمانت ہے. تو لہٰذا جو بھی آپ کے جو گھریلو حالات ہیں، جو سٹوری ہے اس کا بالکل صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ڈاکومنٹیشن اس پہ دھیان دیجیے انویٹیشن لیٹر کے لیے. کیونکہ اگر آپ کی یہ پوزیشن ہے، آپ وہاں پر ایسی سیلری لے رہے ہیں، آپ کی کوئی اتنی یعنی افورڈیبل کنڈیشن ہے تو ہی آپ اسپانسر کر سکیں گے اپنی اسپاؤس کو، کیونکہ آپ کو اپنی ہر مہینے کی سیلری کا بھی ثبوت ان کو دینا ہوگا کہ کتنے مہینوں سے آپ ہیں اور کتنے مہینوں سے آپ کو سیلری ملی ہے. اسی حساب سے وہ سب دیکھیں گے. آپ کے اکوموڈیشن جیسے میں نے بتایا بڑی تفصیلی، اس کی بڑی فکر ان کو رہتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کے پاس فل فلیش بالکل تیار ہونی چاہیے. اس دوران میں کوئی بھی آپ کو اگر ایڈوائس کی ضرورت ہے انویٹیشن لیٹر کے حوالے سے، کور لیٹر کے حوالے سے، اکوموڈیشن کی تلاش کے حوالے سے، اس کے بارے میں جانکاری اور مزید چاہتے ہیں، کوئی بھی سوالات آپ کے ذہن میں ضرور ہم سے کیجیے. موجود ہیں ہم ہر پلیٹ فارم پہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے. اسی کے ساتھ لیتے ہیں آپ سے اجازت. جس دیش میں بھی رہتے ہیں رکھیے اپنے پیاروں کا، اپنے گھر کا، اپنے پریوار کا اور اپنے دیش کا جو آپ کا دیش ہے اس کا رکھیے بہت سارا خیال. ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ.